नाज़रीन, एक तरफ जहां पर 9 मई के वाक़यात को लेके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि 9 मई वालों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने कहा कि हमारे जो दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात थे उनको ख़राब करने, डिस्टर्ब करने के लिए हर तरह की कोशिशें की गई और आखिरी नहज तक इसको पहुँचा दिया गया। लेकिन PDM की हुकूमत ने फिर अपनी कोशिशों से दिन रात एक करके वापस से इन ताल्लुकात को बेहतर बनाने की तरफ उस ट्रैक पे लाने के लिए तमाम कोशिशें की। साथ साथ आज जो वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ जिसमें निगरां दौरे हुकूमत की रिपोर्ट, जो तहकीकाती रिपोर्ट थी 9 मई के वाक़यात को लेके, वो पेश की गई और उनमें जो शवाहिद और जो इंकशाफात हुए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बराह रास्त कहा जाता है कि जी ताल्लुक था 9 मई के वाक़यात में, उससे मुतालिक अब कानून साजी और इस पर अमल किया जाएगा। सो इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। फिर 11 मई को नून लीग का पार्टी इजलास होने जा रहा है, सो उससे क्या तवक्कुआत रखी जाए। मियाँ साहब वापस से प्रेसिडेंट का चार्ज जो है पार्टी के सदर के तौर पे वापस से चार्ज संभालते हुए नजर आएंगे, तो आप नून लीग से को हम किस तरह से देखेंगे? क्या एक वापस से एक वो जो बयानिया था वो रिवाइव होता हुआ दिखाई देगा? और जो रिफॉर्म्स की एट दी एंड बात आती है, इस सियासी तनाव के माहौल में रिफॉर्म्स को कैसे इंप्लीमेंट मौजूदा हुकूमत कर पाएगी? हमें ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनर्ड खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक वफाकी वजीर, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। खुर्रम साहब, टू बिगिन विद, आज 9 मई वाक़यात को 1 साल हो गए हैं और निगरां दौरे हुकूमत में जो 9 मई वाक़यात की तहकीकात पर कायम काबीना कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो आज वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में पेश की गई, जिसमें लाइक आई सेड के बराह रास्त PTI के इन्वॉल्व होने के इंकशाफात भी सामने आए हैं। बट बुनियादी सवाल यही है खुर्रम साहब कि आपकी जो मौजूदा हुकूमत है वो कैसे रिलाई या ओन कर सकती है एक ऐसी रिपोर्ट को कि जो कि निगरां हुकूमत ने उसको ऑथर किया हो, बनाई गई हो, जबकि आपको पता है कि उनका मैंडेट भी नहीं था। और दूसरी ये भी बात कि उनकी तो ऑलरेडी उन्होंने खुद भी रिलीज़ नहीं की थी ये रिपोर्ट, क्योंकि उस पर बड़ी डिफरेंसेस कंटेंट और जो फाइंडिंग्स थी उसको लेकर आ रहे थे। सो आपकी हुकूमत इसको रिलाई इस पर कैसे कर सकती है? जी, इसलिए इस रिपोर्ट के बारे में चूंकि कुछ कंट्रोवर्सी रही है, तो बेहतर यही है कि बजाय रिपोर्ट को एम्फसाइज करने के वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जो हैं, जो इस वक्त मुल्ज़िमान उनकी हिरासत में हैं, जिनके ऊपर तो सबूत और शवाहिद हैं, उनको तेज तरीन प्रोसिक्यूट करके उनको सजाएं दिलवाएं और जो लोग उसमें शामिल नहीं हैं उनको रिहा करें। ये जो सजा और जजा का अमल होगा, यही इनफैक्ट टेस्ट है, क्योंकि रिपोर्ट का भी तो जाके जो असल इम्तिहान है वो अदालत में ही होना है। तो लिहाजा अदालत पर फोकस करके उन लोगों को सजा दिलाई जाए, जो नहीं जिम्मेदार उनको रिहा किया जाए और ये एक सिग्नल भेजा जाए कि ना सिर्फ ये जो रियासत पर हमला था 9 मई का, उसको हमने कानून के जरिए उसका इंसाफ किया है और जो लोग नहीं थे उनको रिहा किया है और जो थे उनको सजा दी है। और यहाँ लेकिन सजा और जजा या कोर्ट के अंदर जो मामलात हैं, मेरी आपसे ये भी गुजारिश है, इस पर जरूर बात होनी चाहिए कि 9 मई करने का मकसद क्या था। अब जबकि हमारे सामने वाज़ेह है कि कौन लोग थे, या तो ये इस पर सवाल होना चाहिए कि इन लोगों का शहीदों के जो मुजस्मे थे उनको तोड़ने का, उनको जूतियां मारने का क्या मकसद था? या वो जो एक उन्होंने जहाज के मॉडल को आग लगाई, MM आलम के जहाज को आग लगाने का क्या मकसद था? या जो तनसीबात थी उन पर हमला करने का क्या मकसद था? मकसद यही था कि ये एक सरकशी थी, ये एक बगावत की साजिश थी, जो इक्तदार हासिल करने के लिए ये सारा काम किया गया एक जमात की तरफ से। तो लिहाजा यहाँ ये भी इस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहिए कि 9 मई क्यों किया गया और इसके पीछे क्या अवामिल थे जो वजह बने इसके। राइट, बट खुर्रम साहब, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है जो कि कहती है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। आप जिक्र किया प्रोसिक्यूशन का भी, आज शहबाज शरीफ साहब भी, वजीर आजम पाकिस्तान, वो भी इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि इनएक्शन, एक अदालतों के भी इस पूरे प्रोसेस पर एक इनएक्शन देखा गया कि 9 मई के वाक़यात में जो मुल्ज़मान थे, जो मुलव्विस थे, उनको अभी तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जा सका। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी सर? एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ये नहीं थी? और प्रोसिक्यूशन अगर वो प्रूफ्स जो है वो फर्निश नहीं कर सकी तो फिर तो जिम्मेदारी ये मौजूदा हुकूमत पे आती है। जी बिल्कुल आती है, इसलिए ये तवक्को है कि अगर जो काम 1 साल में नहीं हुआ, अब आने वाले जो चंद महीने हैं उसके अंदर ये काम होगा। कि ये जो प्रोसिक्यूशन है, इसका रास्ता है
اس کو پوری مستعدی سے اور پورے جذبے سے اس کو پروسیکیوٹ کریں گے، تبھی تاکہ ہم جو مجرم ہے اور جو معصوم ہے اس کا فرق کر سکیں، اور تاکہ جن کو سزا دینی ہے بے حد ضروری ہے۔ امریکہ میں جب 6 جنوری 2021 کو ان کی پارلیمان پر حملہ ہوا، اس کا جو منصوبہ ساز تھا، جو یعنی وہاں موجود بھی نہیں تھا، اس کو 18 سال کی قید ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس قسم کی سخت سزائیں دینی ہے تاکہ ہم آئندہ آنے والے ایسے کسی 9 مئی کے واقعے سے بچ سکیں۔ لیکن دوسرا جو ایک بہام ہے جو عدالتی نظام میں بھی رہا ہے وہ یہ ہے، اور جو آج ہمیں اس کی کلیئرٹی آنی چاہیے، کہ 9 مئی کا جو ریاست پر حملہ تھا، شہداء کی جو بے حرمتی تھی، وہ کسی سیاسی احتجاج نہیں تھا۔ سیاسی احتجاج میں تشدد نہیں ہوتا، تو لہذا وہ جو تحفظ سیاسی احتجاج کو حاصل ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے یہ بھی ایک سگنل بھیجنا ہے کہ پھر 9 مئی کا واقعہ چونکہ سیاسی احتجاج نہیں تھا، ایک تشدد والا حملہ تھا، تو لہذا اس کو کسی سیاسی سودے بازی کا حصہ بھی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ اہم بات ہے، اور جو بھی ایشوز ہوں گے وہ پارلیمان میں ڈسکس ہوں گے، بجائے کہ کوئی بارگیننگ کی جائے۔ رائٹ، بٹ خرم صاحب، آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ، اور گزشتہ روز بھی انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ادارے ان واقعات میں ادارے میں کچھ لوگ بھی ان کی معاونت کر رہے تھے۔ کیا اس حوالے سے بھی حقائق عوام کے سامنے رکھے جائیں گے؟ جی نہیں، شاید غالباً صرف نظر ہوا ہے۔ ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ عرصہ پہلے باقاعدہ طور پہ آگاہ کیا تھا کہ انہوں نے کتنے افسروں کو، اس میں لیفٹیننٹ جنرل تک کے ایک افسر شامل تھے، ان کو برخاست کیا ہے، کتنوں کو پر تادیبی کارروائی کی ہے۔ تو جو افواج پاکستان نے تو اپنا کچھ جو عمل ہے سزا کا وہ واضح طور پر کیا بھی ہے اور سامنے بھی ہے، اور اب چیلنج یہی ہے کہ اسی لیے میں نے جو آپ کو شروع میں ہنٹ دیا کہ اس پر بات ہونی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، کیونکہ یہ بات آج وزیر اعظم نے بھی کی ہے کہ یہ اصل میں اس کا ٹارگٹ جو تھا وہ افواج پاکستان کے اندر ایک دراڑ پیدا کرنا تھا، جس کے ذریعے ایک متشدد جتھا جو کہ ایک سیاسی جماعت اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ اقتدار تک پہنچنا چاہتے تھے۔ تو لہٰذا وہاں یہ جو سینس ہے کہ بھئی اداروں کی جو تقسیم ہے اس کا فائدہ اٹھا کر اقتدار تک پہنچنا جو ہے، یہ فاسسٹ ایجنڈے کو ہمیں فیصلہ کن طور پر مسترد کرنا۔ رائٹ، خرم صاحب، اور 2-3 روز قبل جب پریس کانفرنس کر رہے تھے افواج پاکستان کے جو ترجمان ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بڑے عرصے سے یہ ذہن سازی کی جا رہی تھی اور تمام شواہد اور اس حوالے سے جو ایویڈنس ہے وہ موجود ہیں، اور بہت منصوبہ سازی ایک بڑے طویل عرصے سے کی جا رہی تھی 9 مئی سے قبل۔ ہم نے ایک یہ بھی سلسلہ دیکھا کہ جس نے پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کی گزشتہ سال اور پریس کانفرنس کر کے علیحدگی اختیار کی، مذمت کی، واقعات کی، ان کو بری کر دیا گیا، ان پہ کوئی ہمیں پھر کیسز نہیں نظر آئے، وہ فریلی جو ہیں وہ دوسری جماعتوں کا بھی رخ کر رہے تھے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس 9 مئی کے جو بیانیہ ہے اس کو سب سے زیادہ ٹھیس ان افراد نے بھی پہنچائی ہے؟ دیکھیے، ان افراد میں اگر ایسے لوگ ہیں جو واضح طور پر جن کے خلاف ثبوت اور شواہد موجود ہیں، حکومت کا فرض ہے کہ ان کو پروسیکیوٹ کرے۔ دوسرا، یہ جو ذہن سازی ہے یہ تو اپریل 2022 سے مئی 2023 تک بانی چیئرمین نے کی۔ ان کے علاوہ آج تک کسی سیاسی جماعت کے سربراہ نے افواج پاکستان کو جانور نہیں کہا، غدار نہیں کہا، میر جعفر اور میر صادق نہیں کہا، امریکہ کے ساتھ سازش میں ملوث نہیں کہا۔ یہ جو جس ذہن سازی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ اصل میں تو بانی چیئرمین کی تقاریر ہے اور ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس میں کوئی تحقیق کی یعنی کوئی تحقیقات نہیں کرنی، کوئی انکوائری کمیشن نہیں بیٹھنا۔ یہ ان کا حصہ ہے کہ انہوں نے پورا 1 سال جو ہے اپنی جماعت کو اس پرتشدد حملے کے لیے، اور باقاعدہ دھمکیاں دی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو ملک جل جائے گا، ملک میں آگ لگ جائے گی۔ یہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو یہ بھی جو بعض حلقوں کی طرف سے یہ آتی ہے بات کہ جی اس پر کوئی تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے، تحقیقاتی کمیشن سے زیادہ سب کچھ پبلک ریکارڈ ہے۔ اور اصل میں تو گورنمنٹ کا یہ امتحان ہے کہ وہ اس کو عدالت میں لے جا کر ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کرے جنہوں نے پاکستان کو آگ لگائی، اور اس لیے ضروری ہے کہ دوبارہ آگ نہ لگے۔ بالکل، اور آپ نے جس طرح سے پہلے بھی عرض کیا کہ اب بڑے ہمیں سپیڈی وے میں جو ہے نظر آئے گا یہ معاملات آگے بڑھتے ہوئے۔ بٹ خرم صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب نے بی بی سی کو انٹرویو دیا تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹانس انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے 8 فروری میں جو سیٹیں لوز کی ہیں اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ 9 مئی کے کیونکہ ملزمان کو سزائیں نہیں ہو سکی تو عوام میں ایک بڑا غم و غصہ تھا جس کا اظہار انہوں نے 8 فروری میں ہمیں ووٹ نہ دے کے کیا ہے. آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ جی، رانا صاحب نے ایک بڑا جو ہے دلچسپ آرگومنٹ دیا ہے. یہ ضرور ہے کہ چونکہ ہم ان کو جو 3 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت قائم رہی اگست تک، پھر بیچ میں 7 مہینے نگران حکومت کے تھے، اب 2 مہینے اس حکومت کو بھی ہو گئے ہیں. چونکہ 9 مئی کو سزا نہیں، جو ذمہ داران تھے ان کو سزا نہیں ملی، تو عوام کے ذہن میں ابہام پیدا ہوا جس کا فائدہ پھر اٹھایا گیا انتخابات والے دن. اسی لیے یہ بڑی ایک ہم سب کے لیے تشویشناک بات ہے کہ 9 مئی کی ذمہ دار جو جماعت ہے جس نے یہ اتنا بڑا جرم کیا، اس کو 30% عوام نے ووٹ دیا ہے. تو لہذا یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے کہ کیا وہ جو 30% کا ووٹ تھا وہ 9 مئی کی توثیق تھی؟ کیا پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دفاعی تنصیبات کو یا ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی جائے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ چاہتے ہیں، لیکن ان کو جب تک صراحت سے یہ بات بتائی نہیں جائے گی کہ 9 مئی کی اصل جو حقیقت تھی وہ کیا تھی، اور مثلا اس میں پشاور میں ایک غلہ منڈی میں 150 جانوروں کو جلا دیا گیا. اب وہ کیوں جانور جلائے گئے؟ یہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ تو لہذا یہ جو مستقل انارکی پھیلا کر اقتدار میں آنے کی کوشش ہے، اس کو چونکہ سزا نہیں ملی اسی لیے ابہام رہ گیا جس کا فائدہ 8 فروری کو اٹھایا گیا. بٹ خرم صاحب 8 فروری کے حوالے سے تو آپ کی جماعت کے اندر سے بھی بڑی آوازیں آ رہی ہیں. آصف کرمانی صاحب ہیں جو کہ کہتے ہیں ہم نے ایک تو مینیفیسٹو بھی بڑا لیٹ پریزنٹ کیا، پلس ہم عوام کو ڈیلیور بھی نہیں کر پائے. پی ڈی ایم کی جو سابقہ حکومت تھی جو اشاریے تھے وہ کہاں سے کہاں لے کر چلے گئے. محمد زبیر صاحب ہیں وہ بھی بڑے تلخ حقائق جو ہیں وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ویو جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے بالکل ابھی ڈفرینٹ نظر آتا ہے، جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ عوام نے اپنے غصے کا اظہار کیا کیونکہ ہم ڈیلیور نہیں کر پائے. سو آپ اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتے کہ عوام نے اپنا ایک عوام کا ایک رد عمل تھا کیونکہ آپ نے ان سے بڑے وعدے بھی کیے تھے اور ڈیلیور حقیقتاً نہیں ہو پایا؟ نہیں، تو یہی تو علیحدہ کرنا ہے کہ 9 مئی کے حمایتی کون تھے 8 فروری کو، اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے صرف مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے اپنی تکلیف کا اظہار کیا اس ووٹ کے ذریعے. اور مسلم لیگ نون کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اور یہ بڑی ایک فائن پوائنٹ ہے کہ ہمیں 9 مئی کے حمایتیوں کو جو مہنگائی سے تکلیف زدہ لوگ ہیں ان کو علیحدہ کر دیں. وہ تبھی علیحدہ ہوں گے کہ انشاءاللہ شہباز شریف کی حکومت اور مریم نواز صاحبہ کی جو حکومت ہے پنجاب میں، وہ مہنگائی میں واضح کمی لے کر آئیں گے تاکہ جو اکنامک افیکٹیز ہیں وہ فاشسٹ سے علیحدہ ہو جائیں. رائٹ. خرم صاحب اب مذاکرات کی بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. تحریک انصاف بھی ایک طرف سے کمیٹی بھی قائم کر دیتی ہے کہ مذاکرات کرنی ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ مذاکرات کرنے کس سے. آپ کی جماعت کے اندر سے بھی ایون رانا ثناء اللہ صاحب کی میں دوبارہ مثال اس لیے دوں گی کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیے، ایون اپنے بانی کی جماعت کے جو ہے ان کی رہائی کے لیے آ کے ہم سے بیٹھ کے بات تو کیجیے. سو سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ایکویژن ہے ود ریگارڈس ٹو ٹاکس اور جو انگیجمنٹ ہے ود پی ٹی آئی، اس کو آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی کوئی موڈ میں نہیں نظر آتی، تو شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی کیا مذاکرات کی طرف کوئی پہل کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے سکتی؟ یہ صرف مذاکرات کے اندر بھی ہمیں ایک ڈسٹنکشن پیدا کرنا ہے. اگر پی ٹی آئی کی جو نمائندے پارلیمان میں موجود ہیں وہ قانون سازی پر، یعنی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اگر وہ مذاکرات کرنے ہیں، یا الیکشن ریفارمز کے لیے مذاکرات کرنے ہیں، یا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بڑے شدت سے اٹھی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کرنے ہیں، تو عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم ہر وقت ہر فورم پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر بانی چیئرمین کے لیے سودے بازی کرنی ہے وہ مذاکرات کے لیے ہمیں تیار نہیں. رائٹ. خرم صاحب اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ 11 مئی کے جو آپ لوگ پارٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، میاں صاحب کے حوالے سے یہ باضابطہ طور پہ پارٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ان کو واپس سے جو صدارت کا منصب ہے وہ ان کے حوالے ہونے جا رہا ہے، اور اس سے عوام کیا ایکسپیکٹ کرے کہ کیا نیا ہونے جائے گا؟ کس طرح سے ایک طرف آپ کو بڑے تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے آپ کی جماعت کو کہ ایک بڑا اگریسو ایک بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو کا،
جو کہ انفارچونیٹلی ود آل ڈیو رسپیکٹ دفن ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیا، لیکن کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کچھ ایک ریوائول کی طرف جو ہے وہ نون لیگ جاتے ہوئے دکھائی دے گی؟ جی، ایک تو یہ اجلاس جو ہے انشاءاللہ 28 مئی کو ہوگا، یوم تکبیر کے روز، رائٹ، جس میں اب جو ہے وہ جو 1998 میں ایٹم بم کا جو پاکستان کو ایٹمی طاقت ڈکلیئر کیا تھا محمد نواز شریف نے، اس کی بھی اینیورسری ہے، تو لہٰذا اس دن ہم اس کو بھی یاد کریں گے، تو اجلاس اس دن ہوگا۔ اور باضابطہ طور پر ابھی اس کے ایجنڈے کا اعلان نہیں ہوا، اگرچہ مختلف صوبوں کی جو مسلم لیگ نون کی تنظیمیں ہیں انہوں نے استدعا کی ہے محمد نواز شریف سے، لیکن ابھی حتمی ایجنڈا جو ہے اس کا ایشو ہونا باقی ہے۔ رائٹ، خرم صاحب ساتھ ساتھ ہم توسیع کے حوالے سے بڑی بازگشت ہو رہی ہے سروسز چیف کو لے کے، ان کی توسیع مدت ملازمت میں، پھر چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی ایج کے حوالے سے اس میں اضافہ، سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی ایج میں اضافے کی بات کی جا رہی ہے، اگرچہ ایز آف ناؤ 2/3 میجورٹی تو موجودہ حکومت کے پاس نہیں ہے، لیکن کیا اس قسم کے عمل کی طرف آگے موجودہ حکومت بڑھ سکتی ہے؟ اور کیا میاں نواز شریف صاحب جو کہ کبھی توسیع کے حق میں نہیں ہوتے تھے، would he also want this؟ جی دیکھیے، جو تو تھی قانون سازی آرمی چیف کے حوالے سے وہ تو 2019 میں ہو گئی تھی، لہٰذا اس میں تو مزید جو ہے کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ چیف جسٹس کے معاملے میں ہم صرف افواہیں ہی سن رہے ہیں، ابھی تک پارٹی میں ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی کہ چیف جسٹس کو توسیع دینی ہے، اس کے لیے قانون سازی ہوگی۔ اور جو بھی ایسے معاملات ہیں میرے خیال میں یہ تو اب بجٹ کے بعد ہی ہوں گے، کیونکہ اب مئی کے ہم وسط میں تقریباً آ گئے ہیں اور بجٹ 3-4 ہفتے دور ہے، تو لہٰذا اس کے بعد ہی اس پر اگر کوئی ایسی تجویز آتی ہے تو اس پر غور ہوگا۔ رائٹ، اور خرم صاحب آخر میں مشاہد حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک تو کہ اس سے پہلے کہ امریکہ کی جانب سے کال آئے بانی پی ٹی آئی کو ریلیز کر دینا چاہیے، یہ مشاہد حسین صاحب کا خیال ہے؟ آپ اسے اتفاق کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ کیونکہ حال ہی میں ایک بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ امریکی سفیر کی، اور اب یہ ایک آفیشیل میٹنگ تھی جس میں وہ اپنے پولیٹیکل سیکرٹری کو بھی ساتھ انہوں نے رکھا ہوا تھا، منٹس آف دا میٹنگ بھی نوٹ ہو رہے تھے۔ سو از یور پارٹی الارمڈ ریگارڈنگ دس میٹنگ ایز ویل؟ جی نہیں، ہم تو صرف زیر لب مسکرا رہے ہیں کہ کس طرح یہ ڈنڈورا پیٹنے والے، کہ کیا ہم غلام ہیں، انہوں نے غلامی کا دم بھر لیا، ایبسولوٹلی ناٹ کا ڈنڈورا پیٹنے والے اب ایبسولوٹلی یس کی دھمال ڈال رہے ہیں۔ تو لہٰذا اور امریکہ نے، میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ جو ہیں وہ کوئی عدالتوں کے ججوں کو فون کریں گے، کیونکہ جو بانی چیئرمین کی رہائی ہے وہ عدالتوں کا فیصلہ ہونا ہے، اور لہذا یہ جو کہنا ہے کہ جی امریکہ فون کرے گا، یہ بھی شہباز شریف صاحب کا امتحان ہے کہ وہ اپنی خود مختاری کا جو حفاظت ہے وہ انشاءاللہ پوری طور پر کریں گے۔ رائٹ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب یور ٹائم سر۔ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب اس وقت ہم سے بات کرے تھے، جنہوں نے کہا 9 مئی کے واقعات میں جو افراد ملوث تھے، جن کے حوالے سے انکشافات بھی سامنے آئے ہیں، اس رپورٹ میں بھی جو کہ نگراں حکومت نے کی جانب سے پریپیئر کی گئی تھی، اس کے مطابق معاملات اب آگے بہت تیزی سے بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور ان تمام ملزمان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔